Ya Ali Madad. Otherwise, Rai Abu Ali Missionary, wise number 860. Bombay at Aga Khan Bagh, 17th of December 98. Ya Ali Madad. اللهم صل على محمد المصطفى وآل محمد المصطفى إلى قيام ونتی کا گنان ہے یہ. گربی رسم کبیر دین کے ونتی اور دوسرے گنانوں میں دوسرے پیروں سے زیادہ والیوم تھوڑی کم کرو، یہ ہوں نہ کرے. سب جماعت خانوں کے اندر یہ پرابلم ہے. تمام پیروں سے زیادہ پیر حسن کبیر دین کے گنانوں میں عاجزی، ونتی، ردن بہت ہے. مولا مرتضیٰ علی سے لے کے آج تک ہمارے ابھی تک حضرت امام کے ساتھ 49 امام ہوئے. یہ 49واں امام، اس کا نام کریم ہے، اور کریم کہتے ہیں سخی کو، جنرس. اتہاس پڑھا ہے. مولانا شاہ حسن علی اور علی شاہ کی باتیں جن لوگوں نے آنکھ سے دیکھی، ان سے سنی. مولانا سلطان محمد شاہ کا وارہ میں نے خود نے دیکھا، اور اس وقت حضرت امام کے بارے میں اس کی سیوا کر رہا. اے دینداروں، اس جامع کے اندر جتنی رحمتیں، مہربانیاں اور دعائیں ملی، علی سے آج تک یعنی سلطان محمد شاہ داتار تک کسی امام نے اتنا لٹایا نہیں ہے. اس جامع میں اتنی دعائیں دے رہا ہے اور دیتا رہے گا انشاءاللہ کہ اس کے پہلے کسی امام نے اتنی دعائیں نہیں دی. کارن یہ ہے کہ جیسے بچہ ویک ہوتا ہے، ماں اس کو ایکسٹرا وٹامنس دیتی ہے. کلجگ کا ٹائم ہے دینداروں، کلجگ کا ٹائم ہے. 7000 برس ہوئے کلجگ بیٹھا. کلجگ کے بیٹھنے سے گرپیر صدر دین تک لگ بھگ 7,500 برس کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم کے اندر 24 کروڑ جیو اس دھرم ست پنتھ میں آئے. کلجگ بیٹھا پیر صدر دین تلک، یعنی پیر صدر دین کی وفات تلک
लगभग 6,500 बरस हुए 24 करोड़ जीव सतपंथ में आए और उसमें से सिर्फ 12 करोड़ 1/3 तरह और 2/3 फेल हो गए। फिर सदरुद्दीन की उम्र 119 बरस की थी। फिर सदरुद्दीन जब पीरी जामा के ऊपर आए तभी उनकी उम्र 100 बरस की थी। फिर सदरुद्दीन के जो बाप थे पीर नसीरुद्दीन, उनकी वफात हुई और मौलाना श्री इस्लाम शाह ने फिर सदरुद्दीन को पीरी जामा दिया। लगभग 19 बरस पीरी जामा के ऊपर रहे, जो कि फिर सदरुद्दीन को मजहब धर्म सिखाने वाले फिर शम्स माँ बाप थे। फिर शम्स के बेटे फिर नसीरुद्दीन, फिर नसीरुद्दीन के बेटे फिर साहिबुद्दीन, फिर साहिबुद्दीन के बेटे फिर सदरुद्दीन। तो फिर सदरुद्दीन के फिर शम्स माँ बाप और दादा हुए, ग्रैंड फादर नहीं मगर ग्रेट ग्रैंड फादर हुए। फिर हसन कबीर दीन को भी, फिर सदरुद्दीन को, फिर साहिबुद्दीन को और अपने बेटे फिर नसीरुद्दीन को फिर शम्स माई बाप ने ट्रेनिंग दी। फिर शम्स की उम्र का पता नहीं लगता। एक रिपोर्ट ऐसी है कि फिर शम्स माँ बाप 120 बरस की उम्र थी, लेकिन दूसरी रिपोर्ट वो भी ऐसी ही ऑथेंटिक है, उसमें लिखा है कि 240 बरस की उम्र थी। फिर शम्स बहुत घूमे। तो फिर सदरुद्दीन माँ बाप की वफात हुई, पीरी जामा फिर हसन कबीर दीन माँ बाप को मिला और उधर से जो टाइम जा रहा है वो कलयुग का टाइम है, लेकिन इसको पीरों ने फड़तार वेला कहा। और फिर हसन कबीर दीन का जो पीरियड है, जो कि दुनिया में 111 बरस की उम्र पाई फिर हसन कबीर दीन ने, लेकिन कयामत तक ये सारे का सारा वारा फिर हसन कबीर दीन का है। मैं आज आप लोगों की क्लास ले रहा हूं, वाज़ेह होती हैं, मगर आज मैं क्लास का रूप ले रहा कि आपको मजहब सिखाया जाए। किताबें तो बंद हो गई, नहीं मिलती, वाज़ेह भी घट गई। अब कौन सिखावे? ये मिशनरियों का फर्ज है। और मेरे को तो पर्सनली हुक्म किया है, मैं जाऊं तो कहाँ जाऊं, मैं भाग नहीं सकता। गुरु पीर हसन कबीर दीन, उनका वारा कयामत तक है। भले किसी भी पीर का टाइम होवे, लेकिन जो ये फड़तार वेला के अंदर लोग हैं, यानी कि सतपंथ में मोमन, ये पीर हसन कबीर दीन के नाम पे लगे हैं। इसलिए पीर हसन कबीर दीन को टाइटल मिला अनंत करोड़ नो धनी। अनंत करोड़ मीन्स काउंटलेस। गुरु पीर सदरुद्दीन 12 करोड़ के धनी। धनी का मतलब 12 करोड़ जीवों को तारने वाला। गुरु पीर हसन कबीर दीन अनंत करोड़ जीवों को तारने वाला। जिस तरह मैंने आपको कहा कि अली से लेके मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह दरतार तक कोई इमाम ने इतनी रहमतें और दुआएं नहीं दी जितनी इसने दी हैं और दे रहा है। इसी तरह से गुरु पीर हसन कबीर दीन को जब इमाम इस्लाम शाह ने अनंत करोड़ का वर दिया, पीर हसन कबीर दीन मौला के पाँव में गिरे। कितने मौला फरतार वेला कल युग का
اس کی ہوں مجھے پسند نہیں، پلیز تھوڑا کم کرو۔ گرپیر حسن کبیر دین نیچے گر پڑے پاؤں میں، کہتے مولا تو نے میرے کو یہ ور دے کے ٹربل میں ڈال دیا، اے مولا یہ تو ایسا ہوا ہے کہ چھاش تڑکے میں پڑی پڑی کھٹی ہو گئی، مکھن تو پہلے سے نکل چکا تھا، اب تو مجھے کہتا ہے کہ یہ کھٹی چھاش میں سے مکھن نکالو۔ اے مولا ایک ہی راستہ ہے کہ تو اس کے اندر مکھن اوپر سے ڈال دے، چھاش میں تو مکھن نکلنے والا نہیں ہے، لیکن تو مکھن ڈال دے۔ ان مریدوں کے اندر سے پیر حسن کبیر دین کہتے ہیں کہ ایسے کہ جو پہلے زمانے کے اندر پیر صدر دین ماں باپ کے زمانے کے اندر جو طاقتور اور اس کے پہلے زمانے میں جو مرید تھے، ان جیسے مرید کلجگ میں تو نہیں رہیں گے۔ پیر صدر دین کے زمانے میں یہاں آپ کو ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ہر مذہب میں روحانی بابتیں ہونے کے کارن سے بعض ایسی چیزیں بناؤ بنتی ہیں معجزے یا روحانی شکتی کے حساب سے کہ جو عام لوگوں کے دل میں ایمان نہ ہونے کے کارن سے ان کی عقلیں قبول نہیں کرتی۔ جیسا کہ اس صدر دین کے ٹائم میں چھپ کے جماعت اکٹھی ہوتی تھی، شکروار کو نیاز نکلتا تھا، اور ایسا بھی ہوتا تھا کہ کبھی کبھی پیر صدر دین خود آ کے نیاز نکالتے تھے، اور شکرید کے طور پہ باہر بکرا کاٹا جاتا تھا اور بکرے کا چمڑا رکھ دیتے تھے، گوشت پکا کے جماعت کے اندر اس کی لانی دیتے تھے شکرید کے طور پہ۔ پھر اس کے بعد اسی ہڈیاں اور چمڑا جو کچھ بھی ہوتا تھا اس کی اسکن کے اندر بھر دیتے تھے اور دھاگے سے لپیٹ دیتے تھے تاکہ باہر نہ نکلے، اور جب یہ گھٹ پاٹ کی قائم کرن کی دعا دیتے تھے جماعت کھڑی ہوتی تھی، اور قائم کرن کی دعا جیسے ہی ختم ہو گئی بکرا زندہ ہو جاتا تھا۔ آج کل کے بچوں کو کہو، آج کل کے اسکالرس کو کہو، وہ گپے سمجھتے ہیں کیونکہ عقل میں نہیں آتا۔ لگ بھگ 16-17 برس پہلے اسرائیل کے اندر ایک سولجر 18 برس کا لڑکا ایک دن کھانے پہ بیٹھا گھر پہ کچن میں، ملٹری کچن میں، تو چھری کو ہاتھ لگایا، چھری وانکھی ہو گئی، ٹیڑھی ہو گئی، کانٹا اٹھایا، کانٹا ٹیڑھا ہو گیا، چمچہ اٹھایا، چمچہ ٹیڑھا ہو گیا۔ بڑا تعجب کیا، لوہے کو ہاتھ لگاوے لوہا ٹیڑھا ہو جائے، ہو گئی آخری دنیا میں۔ BBC لندن والوں نے 3 آدمی کی ایک ٹیم بھیجی دیکھنے کے لیے، بات سچ نکلی، اس کو لندن لے گئے اور ٹی وی کے اندر اس کا پروگرام بنایا۔ 3 ملین آدمیوں نے وہ پروگرام دیکھا تو ان کے گھروں کے اندر چھری کانٹے ونگے ہو گئے، ٹیڑھے ہو گئے۔ ٹی وی دیکھنے سے اس آدمی کے کارن سے 3 ملین آدمیوں کے گھروں میں یہ کراکری ٹیڑھی ہو گئی۔ اس کو پوچھا بھائی تیرے کو یہ شکتی کہاں سے ملی؟ تو بولے مجھے خود کو پتہ نہیں، جو کہ 8-10 مہینے کے بعد وہ شکتی اس سے چلی گئی۔ خدا تعالیٰ کبھی کبھی ایسی باتیں کرتا ہے، یہ ابھی کیا کارن ہے، اور پیپرز میں بھی آ چکا، ٹی وی گائیڈز میں بھی آیا، ریڈرز ڈائجسٹ نے بھی اس کے اوپر آرٹیکل لکھے، تو شاید
आजकल के छोकरों को मंजूर हो कि हाँ ये बात बनी थी, लेकिन कि सदरुद्दीन के ज़माने में मरा हुआ बकरा जीता हो गया, ये कबूल नहीं, क्योंकि गिना मिल कर ये तो जूनी बात है, कौन देखा। लंदन में एक साइंटिस्ट ने एक शीप यानी घेटा, उसके थन जो दूध देते हैं उसके बाजू में से थोड़ा गोश्त लिया, एक चने जितना, और साइंटिफिक तरीके से उसको डेवलप किया तो ये छोटा सा टुकड़ा एक शीप बन गई, जिसको इंग्लिश में आजकल क्लोनिंग कहते हैं। अच्छी दुनिया में इसकी धूम है। के पास से थोड़ा टुकड़ा लेके अच्छी शीप बनाई, अभी गाय बनी है। अभी ये हो रहा है कि इसी तरह से शायद आदमी भी क्लोन किए जाएं, लेकिन दुनिया भर की गवर्नमेंटों ने मांदा उठाया है क्योंकि इसमें बहुत से खतरे हैं। मैंने ये बात इसलिए कही कि हर जमाने के अंदर ऐसे बनाव बनते रहते हैं कि जो आदमी की अक्ल में नहीं आते। तो गुरप्रीत सदरुद्दीन के जमाने में बकरा जीदा हो जाता था। एक दिन ऐसा हुआ कि जमात के अंदर जो एक दिली थी उसके अंदर कोई भाई के कारण से झगड़ा हुआ और जमात के अंदर दो दिली हो गई। गुरप्रीत सदरुद्दीन बैठे थे, दुआ मांगी गई, बकरा जीता न हुआ। आखिर जमात हैरान हो गई, बकरा जीता न हुआ। अजा बकरा वीरा भाई पड़ा रहा, मेरे स्वामी राज्य को ही गमे। सदरुद्दीन ने जवाब दिया। उस दिन के बाद बकरा जीता नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ। और गुरप्रीत सदरुद्दीन ने उसके एवज में सुकरीत का हुक्म किया, खीर खान गिरत अमृत भोजन। आटा घी के अंदर भून के खंड डाला हुआ थोड़ा दूध डालो और उसका सीरा बना के जब ये रखते हैं तो न्यास डाल के सुकरीत बनाते हैं। जब तक न्यास नहीं उसमें वो सुकरीत नहीं है, सीरा है। और थोड़ा दूध उसमें डालना चाहिए। लेकिन बहुत सी बाइयां उसमें बादाम डाल देती हैं, केसर डालती हैं, इलायची डालती हैं। अरे भाई तुम पीर से बड़ी हो गई, क्या पीर को पता नहीं था कि दुनिया के अंदर बादाम मिलते हैं? सिर्फ तुम्ही को पता है। पीर ने कहा कि भाई थोड़ा दूध डालो, खंड डालो, घी डालो, आटा डालो और फिर न्यास डालो। इसलिए इसके सिवा और कुछ नहीं चाहिए उसमें। केसर नहीं चाहिए, इलायची नहीं चाहिए, बादाम नहीं चाहिए, किशमिश नहीं, कोई चीज मत डालो। हमेशा याद रखो कि इमामों का, पीरों का जो हुक्म होता है उसमें कोई सिग्निफिकेंस होती है। मौलाना अली शाह महबूब सल्लल्लाहु अलैहि ने हमारी जूनी दुआ थी, उस दुआ के अंदर 2 तस्बीहां ऐड की, 14 दाने याली के, 14 दाने सलवात के। तो किसी ने पूछा, या मौला हम 33 दाने करें? तो मौलाना अली शाह फरमाया, मैं तुमको कहूँ कि इधर से 14 फुट के ऊपर खजाना है तो तुम 15 खोदोगे तो वो खजाना नहीं मिलेगा, 12 पे 13 पे खोदोगे तो नहीं मिलेगा। 14 मीन्स 14। इसी तरह से इमाम के जो हुक्म होते हैं उन इमामों के हुक्म में मौजूज़े होते हैं, चीज में नहीं। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शहजाद कच्छ गए, जुदी जुदी जगहों के ऊपर गए। एक जगह एक बड़े आदमी की मेहमानी थी, उसका लड़का अभी टोरंटो में है। इस आदमी का बाप बैठा था, एकदम छोटा सा मुंह, सूखा हुआ, बॉडी भी पतली सी, मगर पगड़ी इतनी बड़ी थी।
ایسا کر کے بیٹھا تھا تو مولانا سلطان ایسا ہو کہ اس کو دیکھتے ہیں، لکڑی رکھی سر پہ، راجپال کیا ہوا تیرے کو؟ دھنی تیرے کو سب پتا ہے، تو بجھے تو چکری کی بیماری ہے؟ ہاں خدا، دیکھو تھوڑا کیسٹرول پیا کرو۔ آمین کو دعا تھی۔ مولا جب بھی گئے تو چھوکروں پوتروں نے پکڑ لیا، بھائیوں نے پکڑ لیا، بابا مولا آ کے چاہیے کیسٹرول پیو، ہاں کیٹلو پینو نے کڈے پینو آئی کی نہ کچھ آئے چھوکروں کوئی دھنی کے موڑے خبر ہے۔ بازار گیا، کیسٹرول کی بوتل لی، ادھر ہی کھڑے کھڑے تھوڑی پی لی، شیشے میں رکھ دی۔ گھنٹے 2 گھنٹے کے بعد یاد آوے، پھر تھوڑی کیسٹرول پی لے، پھر شیشے میں رکھے، بس سارا دن وہ کیسٹرول پیتا رہے۔ اس دن کے بعد اس کو کبھی چکری نہیں آئی، لیکن ساری زندگی پیتا رہا۔ کیونکہ دھنی نے نہیں کہا کہ مہینہ پینا، 2 مہینے پینے، تم پیا کرو، میں ساری زندگی پیا کرو اور تندرستی بھی اچھی ہوگی۔ لیکن اگر کوئی ابھی کسی کو چکری آوے، آپ بولو کیسٹرول پیو، تو اس کی چکری مٹنے والی نہیں، کیونکہ یہ بات کیسٹرول کی نہیں، دھنی کے فرمان کی بات ہے۔ بالکل اس طرح سے ہم کو جو حکم ملے اس حکم پرمانے عمل کرو، اپنی عقل اس میں مت ڈالو، اپنی عقل مت ڈالو، اس میں خرابی ہو جائے گی۔ یعنی جس دن بکرا سویا رہا، جیتا نہیں ہوا، اس وقت سے پڑتار ویلا چوری ہو گیا، اور اس کے تھوڑے ٹائم کے بعد گرو صدر دین نے وفات پائی، پھر رسول کبیر دین کو ور ملا اننت کروڑ کا۔ جی انت نامیڑا ماتھی 48 کروڑ، 45 نہ لکھا نہیں پوچھانا، اے بھی کہیں تمہیں انت کروڑ حساب بگڑ کے، اس کے اندر سے 45 کا لیکھا مولا نہیں لے گا، تو 3 کا لکھا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا 3 کا لیکھا لے کے باقی 45 کو بھی بخش دے گا۔ یہ 3 وہ ہوں گے جو بہادر ہوں گے، پورے ہوں گے، سچے ہوں گے، ستی ہوں گے، ان کا لیکھا لے کے باقی سب کو بخش دے گا۔ اس پڑتار ویرا میں سے ہم جا رہے ہیں، اور ہمارا حال ان 45 کروڑ میں ہے کہ ہم لیکھا دینے کے لائق نہیں، نہ شریر پاک ہے نہ من پاک ہے، کھانے میں بیٹھے ہیں، گھوم رہے ہیں باہر، دعا پڑھ رہے ہیں اور پیسے یاد آ رہے ہیں۔ ایک جگہ کا نام نہیں دیتا، میں لیٹ ہو گیا جماعت خانے میں، دعا شروع ہو گئی، پیچھے بیٹھ گیا، میرے پیچھے بھی لوگ تھے، جو ہی دعا پوری ہوئی، شاہجودی سجدہ کر کے وہ پوچھتا ہے اجکرو بھاؤ آئے، یعنی ڈالر کا بھاؤ پوچھ رہا تھا۔ ارے ابھی تو دعا پڑھ رہا ہے، پوری تو ہونے دو۔ تو دعا کے اندر اس کو ڈالر یاد آ رہے تھے۔ گرو پیر رسول کبیر دین نے اسی لیے کہا یا مولا، یہ کلجگ کے مومن کھٹی چھاس جیسے میرے پلے ڈال دیے تم نے۔ مولا نے کہا حسن 4 جھوم کی تیری بندگی جماعت کو دے دے۔ گرو پیر رسول کبیر دین کی اس وقت تلک 39.5 لاکھ برس، 40 لے دو، 40 لاکھ برس کی اپنی بندگی جماعت کو دے دی۔ پھر رسول کبیر دین کی عمر تو 111 برس کی تھی، یہ 40 لاکھ کہاں سے آئے؟ پیر جو ہے دینداروں، وہ نبی کا نور ہے، جس طرح مولا حاضر امام علی کا نور ہے، پیر ہے وہ نبی کا نور ہے، اور نبی کا نور محمد مصطفیٰ کا نور یہ 1400 برس پہلے ہی نہیں تھا، 63 برس کی عمر میں
کیا وہ نور چلا گیا؟ یہ ساری سرشٹی محمد کے نور سے بنی ہے۔ نبی فرمایا ہر زمانے کے نبی کے اندر میرا نور تھا۔ اسی طرح سے گر پیر حسن کبیر دین کا جو نور تھا پیری جومے کا، وہ نبی محمد کا نور تھا۔ اور 4 جگ سے جب اس دنیا کے اندر اس پریزنٹ ارتھ کے اوپر جب یہ چوتھا جگ پہلا جگ بیٹھا اور جیو چالو ہوئے، پہلے جیو مچھی میں آئے جو کہ مچھی سے پہلے بھی تھے، تو اس طرح سے ایوالو ہوتے ہوتے انسان تک آئے۔ تو پیر کا نور تو ہر وقت موجود تھا اور پیر نے بندگی کی۔ تو ست جگ بیٹھا جس کو ہم کرتا جگ کہتے ہیں، کرتا جگ 17 لاکھ اور 28,000 برس پہ تھا۔ 17 لاکھ 1.728 ملین ایئرس۔ دوسرا جو جگ تھا وہ جگ 12,96,000 برس کا تھا، 1.296 ملین ایئرس۔ تیسرا جگ جو تھا وہ 8,64,000 برس کا تھا، 8 لاکھ یعنی 864,000 ایئرس کا۔ اور یہ کل جگ 4,32,000 برس کا، 432,000 ایئرس۔ کل جگ کے جو ڈیوریشن ہے وہ 432 ایئرس کی ہے، 32,000 ایئرس کی۔ اس میں خالی 7,000 7,500 برس گئے ہیں۔ تو آپ وچار کرو کہ کل یگ میں 7,500 برس گئے، باقی 425,000 ایئرس باقی ہیں اس دھرتی کے۔ لیکن کل یگ جو ہے، کل یگ بہت برا ہے، کل یگ بہت برا ہے۔ اب جو برائیاں ہم کو نظر آ رہی ہیں وہ کچھ بھی نہیں۔ میرے جیسی عمر والے کو ادھر بہت سے ایسے لوگ ہوں گے کہ جو 60 برس کی اوپر کی عمر ہے، ان لوگوں کو پوچھو کہ 60 برس پہلے یا آج سے 50 برس پہلے اس طرح کے گناہ ہوتے تھے جیسے آج ہیں؟ گناہ بڑھ گئے، سوارتھ بڑھ گیا، تیری میری بڑھ گئی، چوری چکاری بڑھ گئی، بے ایمانی بڑھ گئی، بد نظر بڑھ گئی، زنا بڑھ گیا، ہر قسم کی بدیاں بڑھ رہی ہیں اور ہر سال بڑھ رہی ہیں، بڑھتی رہے گی۔ ادھر تک ٹائم آئے گا جو میں 2 برس پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں، ادھر تو آواز نہیں ہوئی مگر دوسرے ٹھکانے ضرور ہوئی ہے۔ پیروں نے ہم کو کہا ہے کہ ایسا وقت آئے گا مومن روئیں گے، مومن روئیں گے، مولا اس دنیا کے اندر اب نہیں رہا جاتا، کیونکہ گناہ اتنے بڑھیں گے کہ انسان کے اندر جلاپا ہوگا، نیکیاں کام نہیں آئیں گی۔ بھلے اس میں آدمی جلے گا نہیں مومن، لیکن سیک تو لگے گا۔ وہ خراب ٹائم آتا ہے، تھر تھر مومن بھائی، پیروں کے کلام پڑھو، تھر تھر مومن بھائی، کہ اے مومنوں دیکھ ریکھ رکھو، سنبھال رکھو اپنے آپ کو، کوئی کوئی رہ سے جی تھر تھر مومن بھائی، کوئی کوئی رہ سے جی اتی جاگو میرا بھائی، اتی جاگو۔ کوئی کوئی مومن رہیں گے۔ مومن کا تو دکھاوا تو سب کوئی کریں گے، لیکن سچے مومن کوئی کوئی ہوں گے۔ وہ وقت آئے گا، انتکال ویلا۔ انتکال کے 2 مطلب ہیں، ہماری عمر کا آخری ٹائم اور دوسرا انتکال یعنی کل یگ کا آخری حصہ ہے۔ آج پڑتال ویلا کے اندر گناہ بہت ہوں گے۔ تھوڑا ٹائم پہلے، برس نہیں ہوا، مولانا حضرت امام کے پاس ورلڈ لیڈرز کی کانفرنس میں
सबको देखा, हो वेल, सब कहते हैं वेल, आर यूर यंगस्टर्स रेडी? कोई बात नहीं, ठीक नहीं। और हाजिर इमाम कहता है, अच्छा तो मुझे बताओ तुम्हारे यंगस्टर्स रेडी हैं, पर किस बात में? एक ने कहा, खुदावन किस बात में? मौला फरमाया, नया मिलेनियम आता है, 1000 बरस का जो गाड़ा है, 2000 ईयर्स नजदीक है, तो 2000 इस मिलेनियम के अंदर तुम्हारे जो यंगस्टर्स हैं वो तैयार हैं? बोला, किस लिए, किस बाबत में? मौलाना हाजिर इमाम ने खुलासा किया कि इस आने वाले जमाने के अंदर तुम्हारे यंगस्टर्स आने वाली बदियों, बुराइयों, गुनाहों के लिए लड़ने को तैयार है कि तुम गुनाहों से लड़ो, बदियों से लड़ो और अपने मजहब की जो प्रिंसिपल चीज़ें हैं उनको तुम बचाओ। इसके ऊपर मौला ने बहुत कुछ जोड़नी भी दी। 2000 ईयर्स, 1 बरस बाकी है। आज 17 तारीख हुई, 14 दिन इस महीने के बाकी हैं और 99 के 31 दिसंबर को रात के 12 बजे ये मिलेनियम खत्म होके 2000 ईयर जारी होगा। इस आने वाले सन 2000 के अंदर ऐसे बनाव बनेंगे कि हमने कभी कल्पना नहीं की। अच्छे भी बनेंगे, बुरे भी बनेंगे, बुरे ज्यादा बनेंगे, अच्छे थोड़े बनेंगे। ऐसा लगेगा कि आसमान से आग बरसती है। आप हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे हो, पैसे की तकलीफ थोड़ी होगी, इस वक्त डिप्रेशन है, बिजनेस कम है, लेकिन फिर भी आप और दूसरी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज जो हैं वो अच्छे हैं। इसलिए अच्छे हैं कि जो बुराइयां वेस्टर्न कंट्रीज में हो रही हैं और होने वाली हैं, जो नहीं हुई वो नजर आती हैं कि होंगी। मैं उन बदियों बुराइयों को ऐसी पाक जमात करने की जगह में बताना नहीं चाहता, ऐसी बदियां हैं, लेकिन आप कभी उस जमाने की यानी उस दौर की वेस्टर्न कंट्रीज के हाल की आप ऐसी न्यूज़ सुनते रहो तो आपको पता लगे। स्वार्थवृत्ति, सेल्फिशपना बढ़ रहा है। वो तो यहाँ भी बढ़ता है मगर वहाँ स्पीड ज्यादा है। स्वार्थवृत्ति बढ़ रही है, मैं बढ़ रहा है, झूठ बोलना बढ़ रहा है, दगा करे बढ़ रहा है, प्रॉमिस किए हुए टूट रहे हैं, कैरेक्टर की बदियां बढ़ रही है। मौलाना हाजिर इमाम लिस्बन गए थोड़ा टाइम पहले। मैं दरखाने की वाज में ये इशारा कर चुका हूँ। लिस्बन में और इसके बाद मोज़म्बिक में हाजिर इमाम के फरमानों में एक चीज़ ज़्यादा रिपीट हो रही है जिसको हम एथिक्स कहते हैं, एथिक्स ऑफ इस्लाम। एथिक्स का मतलब क्या है? अच्छे अमाल, पाक पाकीज़ा पवित्रता। हज़रत इमाम अच्छे अमाल के ऊपर जोर दे रहे हैं, क्योंकि अगर हमारे हाथ में तस्बीह है और मन के अंदर बुरे ख्यालात आ रहे हैं तो ये तस्बीह कोई काम नहीं। हम दुआ पढ़ रहे हैं और हमारे दिल के अंदर बुरे ख्याल आ रहे हैं, वो दुआ फायदा नहीं देती। हमारी बदियां बुराइयां जो हैं वो हमारी इबादत को खा जाती हैं। बदियों बुराइयों के कारण से हमारी इबादत फलती नहीं। बीज बोते हैं, पानी भी देते हैं, लेकिन जमीन कलर वाली है, रॉटन है, जमीन है, उसके अंदर फल भी खा जाती है, बीज भी खा जाती है, पानी भी कुछ नहीं करता।
اگر ہمارے اعمال اچھے نہیں دیندار ہو تو سمجھ لو اس آدمی کی نجات نہیں ہے. موت شوق، بدیاں برائیاں، گناہوں کے اندر آکرشن بہت ہے، اٹریکشن بہت ہے، اور اس اٹریکشن کے اندر ہم اپنی عبادت بندگی اوپرے دل سے کرتے ہیں، دل لگتا نہیں. بہت ایک پرانا گانا کبھی کبھی یاد آ جاتا ہے، مجھے معلوم نہیں کہ کس نے گایا ہے، 50 برس کی بات کرتا ہوں. خدا کو کہتا ہے تیری دنیا میں دل لگتا نہیں، مجھے واپس بلا دے. میں سجدے میں گرا ہوں، کیونکہ یہ دنیا اتنی خراب ہو گئی. اے مولا اس دنیا میں دل نہیں لگتا. لیکن ہم تو خوش نصیب ہیں، آگ برستی ہے لیکن مولا کے چھتر کے نیچے بیٹھے ہیں. یہ جو دعا اسی سے دیتا ہے، پانی کے چھینٹے ہیں رحمت کے، کہ جو دل کے جھلاپے کو دور کرتے ہیں. ہماری بدیوں برائیوں کی جو دکھ ہیں وہ دور ہوتے ہیں. بدیوں برائیوں کے کارن سے ہم کو جو سزا ملنی چاہیے وہ نہیں ملتی یا وہ تھوڑی ملتی ہے. اس کی رحمتیں بے حساب ہیں، اور یہ رحمتیں بڑھتی جائیں گی. جیسے جیسے گناہ بڑھتے جائیں گے تیسے تیسے مولا کی رحمتیں اور بخششیں بڑھتی جائیں گی. چھوٹا سا کام کرو، مولا اس کو بڑا کر کے سمجھ لیتا ہے، دعا اسی سے دیتا ہے. بھول ہوتی ہے تو ایسا نہیں کہتا معاف کرتا ہوں، کہتا میں قبول کرتا ہوں. بھول ہوتی تو مولا نہیں کہتے کہ میں معاف کرتا ہوں، یہ کہتا ہے میں قبول کرتا ہوں. ارے کیسے قبول کرتا ہے؟ جو بھول ہو گئی مولا اس کو قبول کرتا ہے، مانی اس کو نیکی بنا کے قبول کرتا ہے. وہ ایک نام میں ہے نا کہ اوگن ہمارو گن کرو سامی. میرے اوگن جو ہیں ان کو تو گن کر کے میری بدیوں کو نیکی بنا دے. یہ اس مولا کی دیا دیکھو. یہ نہیں کہتا کہ میں تمہاری بھولیں معاف کرتا ہوں، کہتا میں قبول کرتا ہوں. کیسا رحیم ہے، ہماری بھولوں کو بھی نیکی بنا کے ہمیں بچا دیتا ہے. اور اس امام کی یہ دیا ہے. میں اپنی باتوں میں کبھی کبھی یاد کراتا ہوں، مت بھولو اپنے دادا پردادا کی حالت کو جو کچھ کاٹیاواڑ اور دوسرے علاقوں میں رہتے تھے حسن علی شاہ کے زمانے میں، کہ تن کے اوپر جو کپڑے تھے وہی کپڑے تھے، دوسرے نہیں تھے. ایک ٹک بھی کھانا مشکل سے نصیب ہوتا تھا. گائے بکری کا بھینس کا چھین جو تھا وہ سکھا کے جلا کے روٹی پکاتے تھے، کیونکہ کولسے اور لکڑی لینے کے لیے پیسے نہیں تھے، پاؤں میں جوتے نہیں تھے. ان داداؤں پر داداؤں کی آج ہم اولاد بیٹھے ہیں. ہمارے گھر دیکھو، ہماری موٹر دیکھو، ہمارے کپڑے دیکھو، کس طرح سے اٹھا کے مولا نے ہمیں کس درجے پہ پہنچا دیا. یہ سارا پلاننگ کیا ہوا تھا کہ جو پیروں نے ہم کو کہا تھا. رکھیوں کو راج دینے کے لیے پیروں نے دعائیں کی ہیں. سب گتیاں شاہ کے کھڑے ہمایو. اے مولا سارے جتنے بھی گت جماعتیں کھڑے ہو کے تیرے پاس عاجزی کرتے ہیں، راج رکھی سر گھر دیجئے. رکھی سر کا مطلب مومنین ہے کہ ان کے گھروں میں راج دینا. راج میں اور کیا ہوتا ہے؟ پہلے راجاؤں کو جو چیزیں نصیب نہیں ہوتی تھی آج ہمارے سب کے گھروں میں ہے. افریقہ کی جماعت میں طوفان آیا، ایدی امین کا طوفان آیا اور پریزیڈنٹ نیریرے کا طوفان آیا. سب کی ملکت جھٹ لی اور ایدی امین نے تو کہا کہ 3 کپڑے پہنو اور نکل جاؤ. ایئرپورٹ پہ جب دیکھا کسی عورت کے ہاتھ میں بگڑیاں زیور پڑا وہ بھی اتار لیتے تھے. یہ لوٹے پھوٹے، ایک حصے میں کوڑی نہیں تھی. مولا نے ارینج کیا کینیڈین جماعت کو ریسیو کرنے کے لیے. گورنمنٹ کی مدد مانگی، گورنمنٹ کے آدمی ریسیو کیے، ہوٹلوں میں رکھے گئے، واشر دیے گئے کھانے پینے کے. اور 1 برس کے اندر حال یہ تھا کہ ہمارے لوگ جم گئے، گھروں میں گاڑیاں آ گئیں، اچھے مکانوں میں ہو گئے 1 برس میں. وہاں سکھ لوگوں کو 100 برس ہو گئے، چائنیز کو 125-150 برس ہو گیا ہے، اور بھی دوسری کمیونٹیز ہیں. لیکن گورنمنٹ خود حیران ہے
کہ جس سپیڈ سے اسماعیلی لوگ ادھر سیٹل ہو گئے اس سپیڈ سے تو ٹھیک، اس سے آدھی سپیڈ سے بھی 100 برس کے اندر دوسری کمیونٹی سیٹل نہیں ہوئی. ہماری عزت بھی امام کے نام سے بڑھ گئی. بہت اچھا ہوا دنیا آ گئی، لیکن آہستہ آہستہ گئے 25 برس کے اندر ہماری جماعت کی مورالٹی گھٹ رہی ہے. دنیا آ گئی، ادھر بھی آپ کو دنیا آ گئی، اچھے اچھے مکان مل گئے. امام سلطان محمود شاہ کے زمانے کے اندر جو بمبئی کی بستی تھی اس کے اندر ایسے کتنے ہی لوگ تھے کہ جو ایک ٹک کا کھانا بھی مشکل سے کھاتے تھے، سونے کی جگہ نہیں تھی، جمع خانے کے نیچے بھیک مانگتے تھے. اس حضرت امام نے آ کے سب کو مکان دلوائے اور بچھا دیا. امام کی جو مہربانیاں اور اس کی جو دیا ہے اس کو یاد کرو اور اس کا شکرانہ ادا کرو، اور آنے والے ٹائم کے لیے اپنے آپ کو تو ٹھیک لیکن اپنی اولاد کو تیار کرو. یاد رکھو مومنو، اگر ہماری اولاد کا ایمان بگڑ گیا تو جو آپ لوگوں نے، ہم لوگوں نے، ماتا پتا نے اچیو کیا ہے وہ سب دفعہ دھوڑ دھانی ہو جائے گا. چھوٹی عمر سے اپنی اولاد کو مومن بناؤ. یہ جو اولاد آنے والی ہے اس کو حضرت امام کے اور دین کے بہت سے کام کرنے ہیں. حضرت امام کو بہت سے کام کرنے ہیں، اور ان کاموں کے اندر صرف اسماعیلی ہی نہیں، اس کے نانا کی امت ہے. مولا کا نانا کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. بی بی فاطمہ کی اولاد ہے مولا، اور مولا کی نانا کی یہ جو امت ہے جس کو ہم مسلمان کہتے ہیں، 1 بلین سے زیادہ مسلمان ہیں. وہ جب بھی اپنی نمازوں میں صلوات پڑھتے ہیں تو آج کون ہے دنیا کے اندر اہل بیت؟ اللہم صلی علی محمد وآل محمد. کون ہے آل محمد؟ اس کے سوا کوئی نہیں. یہ ساری دنیا کے مسلمان جو صلوات پڑھتے ہیں وہ درود اس مولا کے اوپر آتا ہے، کیونکہ یہی آل رسول ہے، دوسرے نہیں ہیں. نور اس کے پاس ہے. شاہ کا جومہ بھی ہے، پیر کا جومہ بھی ہے، اور امام کو اسلام کو ایک بنانا ہے. میں پرسوں بھی میں اشارے کر چکا، اسلام کی طرف ولن جا رہی ہے. ہم کو امام نے جو کچھ دیا ہے آج سے سینکڑوں برسوں پہلے، اس میں کوئی فیر فار نہیں جب تک کہ امام کوئی حکم نہ کرے. آپ کو یاد ہے ہماری پہلے جو دعا تھی، ہندی دعا جو تھی، امام سلطان محمد شاہ نے عربک دعا لائی، اس کو بند کرا دیا. ہمارا جو مذہب طریقہ ہے، دین تو اسلام ہے، لیکن ہمارا طریقہ جو ہے وہ اسماعیلی نظاری طریقہ ہے. وہ پتھر نہیں ہے. ہمارا طریقہ پتھر نہیں ہے کہ جو ہل نہ سکے. ہمارا طریقہ ایک جھاڑ ہے، جدے جدے پھل لگتے ہیں، جونے پتے گر جاتے ہیں، نئے پتے آتے ہیں. اور ہمارے پیروں نے اسی طرح قرآن شریف میں اس دین کو جھاڑ کہا گیا ہے. اس دین کو جھاڑ کہا ہے. اور یہ جو جھاڑ ہے یہ آد اناد سے چلا آتا ہے. زمین آسمان پیدا نہیں ہوئے تھے اس وقت کو آد کہتے ہیں، اور اس کے بھی پہلا جو وقت ہے اس کو اناد کہتے ہیں. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، پنتھ چالی نہیں کوئی ولیو پاچو جی. آد اناد تھی ہی پنتھ ساچو، پنتھ چالی نہیں کوئی ولیو پاچو جی. ترن ترن وید نہ دھیانو مورا بھائی. آج انہر سے یہ
पंख चला आता है। क्या है ये पंख? भाई आज उनाद में जमीन आसमान नहीं थे, फरिश्ते थे, और फरिश्ते इस मजहब के ऊपर थे जो आज हमारे पास है। क्या मजहब था उनका? खुदा का हुक्म मानते थे। इस्माइली मजहब का एसेंस निकालो तो क्या है? अगर इमाम का हुक्म मानना इस्माइली मजहब है। ये सब चीजें क्रियाक्रम जो है ये उसने हमको सिखाई है ताकि इनकी सिग्निफिकेंस हमारी रूहानियत को फायदा देगा, सवाब मिलेगा। और कायम पाया कहने से एक घोड़ा मौला को मेहमानी में दे दो, इतना सवाब मिलेगा। और ये जो सवाब के रेट्स हैं ये कोई नए नहीं है। रसूल अकबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके जमाने और हर मजहब के अंदर मौलाना को सखावत मिले, ज्यादा फायदा मिले, उसके रेट्स रखे गए। नबी कहते हैं हर कोई आदमी अपनी अपनी मस्जिद में नमाज पढ़े तो उसको जितना फायदा है, मेरी मस्जिद में मदीना में मस्जिद नबी के अंदर जो आके नमाज पढ़े उसको 27 गुना ज्यादा फायदा मिलता है। इस किस्म की बहुत सी चीजें हैं कि जैसा हाइजेनबर्ग कहते हैं हस्ती नुदान, हस्ती कहते हैं हाथी को, कायम पाया कहते हैं दान, तुरिंग मीन्स घोड़ा। अंदर आके थोड़ा नमन करो, हाइजेनबर्ग को काट करो, कायम पाया सुनो, जरा नमन करो। ये अपने मन में कहो मौला मैं तुझे सलाम करता, सर झुका, सलाम करके अगर वक्त है तो आगे अगर दुआ मनाओ, मन मुराद रखो। मन मुराद रखना कुछ इशारा है। ऐ मोहम्मद मुसलमानों को कह दे कि तेरे पास आके बातें चीतें करते हैं, तेरे पास आके सवाल करते हैं, तेरे पास आके मसाइल पूछते हैं, इनको कहो कि पहला कुछ नजराना रखो, मुफ्त में नजराना रखो। रसूलुल्लाह के जमाने से है। आप मस्जिद में जाओ, कोई दुआ नहीं कराता, कोई पैसे नहीं रखता। आपको ऐसा होता है कि हम कैसे मुसलमान हैं? अरे सच्चे मुसलमान तो हैं कि रसूल करते थे वो हम कर रहे हैं, मुसलमान भूल गए। नजराना रखो। ज़कात है चीज है, ये मेहमानी है। हम नजराना रखते हैं अपने गुनाह की माफी तो बोलो बनेगा गत बख्शे शाफी बख्शे। हमको पीरों ने सिखाया है मौला मैं गुनहगार हूँ और मैं गुनाह न करने के लिए तौबा करता हूँ। इस जुमले जमात का गत का जुमले जमात ये नहीं है, ये गत है। जुमले जमात में सारी दुनिया की जमात कि गत बख्शे शाफी बख्शे, मुझे कहते हैं शाफी खना दुआ देते हैं हमारे गुनाह माफ होते हैं, हमारी भूल चूक माफ होती है। लेकिन मैंने अकबर भाई के पैसे खाए हैं, अकबर किसी का नाम ले दिया तो मेरे से पैसे ना मांगे अकबर भाई के आप लोग तो बाद में कह गए मेरे पैसे दो। मैंने किसी से पैसे उधार लिए, उसके पैसे देता नहीं, और इधर मैं आके माफिया मांगता हूं तो वो माफ नहीं होता। दुआ की भूल चूक हुई, जमा करने की कोई बेअदबी हो गई, मुख्य कमरिया की कोई अपमान हो गया, ऐसी तो हम कितनी भूलें करते हैं दीन की मजहब की कोई भूल हो गई, वो इधर आकर माफी मिलती है। लेकिन हमने किसी की निंदा की है, किसी का माल खाया है, किसी पे इल्जाम लगाया है, आरोप लगाया है, ये गुनाह माफ नहीं। और इनके अंदर मैंने परसों राज में कहा है कि इमाम सुल्तान अहमद सदाचार ने 10 गुनाह फरमाए हैं, वो कभी माफ नहीं होते, उसकी सजा जरूर मिलती है। मैं आज ये रिपीट नहीं करता, लेकिन जब सामने आने से कम से कम मजहबी गुनाह जो माफ होते हैं तो हमारे दिल को सफाई मिलती है, हमारी रूह को फायदा होता है, रूहानियत पैदा होती है, और जमात में आकर दूसरे मौमीन का भी हमको फायदा मिलता है। ऐसा मान लो कि जमात में 1000 आदमी बैठा है तो सब लोग एक लेवल के नहीं, कोई न कोई ऐसा है कि जिसकी दुआएं मौला हमेशा कबूल करता है, कोई न कोई ऊपर चढ़ा हुआ आदमी शख्स ऐसा है। अरे कभी कभी
ماں کے گھوڑے میں 1 مہینے کا بچہ سویا ہے، اے مومنوں، اس بچے کی خاطر ساری جماعت کی دعا قبول ہوتی ہے، کیونکہ اس کی روحانی بہت اونچی ہے۔ ہمیں معلوم نہیں، لیکن اللہ کو پتا ہے کہ جب ہم جنت میں آتے ہیں تو اونچی قسم کے جو لوگ ہیں، اعلیٰ درجے کے مومن ہیں، چھپے رہتے ہیں، ہم کو پتا نہیں لگتا کہ مولا کے ساتھ ان کا تعلق ہے۔ وہ بھی جب دعا مانگتے ہیں تو ان کے ساتھ ہماری بھی دعا قبول ہوتی ہے۔ وہ جب کچھ مانگتے ہیں تو ہم کو بھی ملتا ہے۔ اگر ان کے گناہ بخشے جاتے ہیں تو اس سے زیادہ ہمارے گناہ بخشے جاتے ہیں۔ گت میں آ کے جماعت میں دعا کرنے سے یہ فائدے ہیں کہ ان کے اندر گت میں جو اچھے مومن ہیں، اعلیٰ درجے کے، وہ بھی ساتھ بخشے جاتے ہیں۔ نبی کریم کے حضور میں بعض ایسے صحابی تھے کہ نبی ان کو بہت پیار کرتے تھے۔ ابھی ایسا مان لو کہ ہمارا ایک کوئی آفیسر مولانا حاضر امام کے پاس جاتا ہے اور کسی کو اپنے ساتھ لے جائے تو مولا تو غصے نہیں ہوں گے، تو اس کے ساتھ اس کو بھی دیدار ہوگا۔ اس طرح تو مذہب میں بات ہے، کسی کے تھرو سے، پیر کے تھرو سے، مومنوں کے تھرو سے ہمارے گناہ بخشی جاتے ہیں، عبادت بندگی ملتی ہے، فائدے ملتے ہیں، انہینسمنٹ ہوتی ہے۔ اور سب سے بڑی چیز یہ ہے کہ یہ مولا کا گھر ہے، مولا کے گھر میں آنے سے ہم کو مولا دعاسیس دیتا ہے۔ میں بہت باتوں میں ریپیٹلی کہا کرتا ہوں، ادھر بھی ایک دفعہ کہہ چکا ہوں کہ حضرت امام کہتے ہیں جب تم جماعت کرنے میں آتے ہو میں اتنا خوش ہوتا ہوں، اس سے زیادہ مجھے کوئی چیز خوش نہیں کرتی، لیکن جب میں سنتا ہوں کہ تم جماعت کرنے نہیں آتے مجھے اتنا دکھ لگتا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی چیز مجھے دکھی نہیں کرتی۔ تو میں جماعت کو پوچھا کرتا ہوں حضرت امام کو دکھ دینا ہے کہ مولا کو سکھ دینا ہے کوئی ایسا دشمن حضرت امام کا جو یہ کہے کہ میں مولا کو دکھ دینا چاہتا ہوں؟ اگر یہ کہتے ہو کہ نہیں میں تو مولا کو دکھ دینا نہیں چاہتا تو روز جماعت کرنا روز آؤ، جب نہیں آتے تو مولا کو دکھ ہوتا ہے۔ تو یہ خیال سے بھی کہ مولا کو دکھ نہ دوں، میں جماعت کرنے جاؤں، لیٹ آؤں، لیکن ایک دفعہ اس چوکھٹ پہ آ کے سجدہ کرو، مولا کو یاد کرو، یا مولا میرے گناہ بخشتے، میری ویکنیس دور کرتے، میری بدیاں دور کرتے۔ جماعت کرنے آنے سے ہمیں راحت ملتی ہے، پیشنس ملتا ہے، صبر آتا ہے، بیماریاں دور ہوتی ہیں، مجھالا دور ہوتا ہے۔ میں دیکھ رہا ہوں مجھے 8-9 دن ہوئے، 10 سے لوگوں کو ملا۔ مجھے ایک دکھ ہے کہ بمبئی میں جدی جدی جماعتوں کے اندر بہت سے لوگ مونجون میں یا مونجھارے میں پڑے ہیں، جس کو ہم انگلش میں ڈپریشن کہتے ہیں۔ یہ ایک برین کی بیماری ہے، مینٹل بیماری ہے، اداس ہے، ایک قسم کا ڈر بھے ہے، معلوم نہیں کیا کرے، کہیں کرنے کو دل نہیں ہوتا، ہمت نہیں ہوتی۔ یہ مینٹل بیماری ہے، اور یہ مینٹل بیماری انڈیسائسونیس میں سے پیدا ہوتی ہے۔ ہمارے دل کے اندر سے ایمان، یقین اور مولا کے اوپر وشواس گھٹ جانے کے کارن سے ہم کو ایسا لگتا ہے میرا کوئی نہیں۔ یہ حالت کہ جب انسان کو لگے کہ میرا کوئی نہیں، اپنے آپ کو اکیلا سمجھتا ہے، بھلا یہ گھر ہے لیکن وہاں بھی اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے میرا کوئی نہیں۔ یہ مینٹل کنڈیشن حقیقت میں مینٹل کنڈیشن نہیں، یہ روحانی کنڈیشن بھی ہے۔ ایمان کے اوپر سے وشواس گھٹ جانے کے کارن سے آدمی کی ہمت ٹوٹ جاتی ہے، لیکن جب ایمان کے اوپر وشواس ہوتا ہے تو اس کو ایسا لگتا ہے میرے تو مولا بیٹھا ہے، مجھے کیا ہے۔ اور یہ مومن کی نشانی ہے کہ دکھ سکھ میں ہمیشہ مولا کو یاد رکھے اور اپنے آپ کو مولا کے آسرے میں سمجھے، اور وہ کہتا ہے میں تمہارا دیکھ ریکھ رکھنے والا، وہ کہتا ہے کہ تم ہمیشہ میرے ساتھ ہو۔ اور جو آدمی امام زمان کے حکم پہ عمل کرتا ہے، دشمن برابر کہتا ہے۔ آج میں دشمن کے اوپر اس لیے تھوڑا بولنا چاہتا ہوں کہ دشمن کی کھوج سے ہمیں بہت پرابلمس ہوتی ہے۔ دشمن حضرت امام کا حق ہے،
اور ہمارے طریقے کے اندر غسل موسٹ امپورٹنٹ ہے. 3 وقت کی دعا اور غسل ہمارے ایمان کا پایا ہے. ایمان فرمایا جس کا پایا ہی کچا ہے اس پہ عمارت کیا بنے گی؟ عبادت بندگی اور دوسرے اعمال سے ہی پھلتے. اگر 3 وقت کی دعا برابر نہیں اور اس کی غسل برابر نہیں تو اس کا ایمان کبھی نہیں ٹکے گا. ایک جھپاکا ملے گا کوئی دکھ کا ایمان ہنس جائے گا, آدمی بے ایمان بن جائے گا, اوشواسی بن جائے گا. ایسے ہی لوگوں کو مجمن پڑ جاتی ہے, گھبرا جاتے ہیں. ہمارا کوئی نہیں. کیوں نہیں؟ مولا ہے, ہمارا سب کچھ وہی ہے. چارے یگ میں دیکھا مگر تیرے تولے کوئی نہ آئے. تیرے جیسا ہمارا معلوم ہے ہمیں کیا کوئی نہیں. بہت برس ہوئے امام سلطان محمد شاہ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر پونا گئے. اس وقت یہ جنت خانہ نہیں تھا, جونا بیٹھا جنت خانہ تھا. وہ زمانے میں پونے کے اندر خالو رہتے تھے ایران کے لوگ. خالو اس لیے کہتے تھے کہ مدہ سلامت ایرانی شہزادی تھی تو ایران کے لوگوں کو مدہ بھائی بولتی تھی تو وہ ماما ہو گئے. تو ایرانیوں کو ماما کہتے تھے, یعنی خالو کہتے تھے فارسی زبان میں. ادھر بس خالو رہتے تھے. وہاں ایک خالو تھا, اس کو کوڑ کی بیماری ہو گئی, لیپرسی. انگلیاں جل گئی, پاؤں کی, آج کی, سارے بدن میں کوڑ پھیل گیا. جب بولا کی پدرمنی ہوئی دور لیمڑے کے جھاڑ کے نیچے کھڑا تھا اور ہنسے. مولانا سلطان محمد شاہ کی گاڑی آئی تو ادھر بیٹھے ہوئے تھے کہ ادھر سے مکھی نے دروازہ کھولا لیکن ماں باپ ادھر سے نہیں اترے. ایسا گھسٹ کے وہ دروازے سے اترے تو مجھے کمریا بھاگ کے اس طرف آ گئے. میں باپ جب نیچے اترے تو خالو پہ نظر پڑی. جب اس نے دیکھا کہ مولا مجھے دیکھ رہے ہیں, خوشی سے بے چین ہو گیا. آہستہ 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 سلطان محمد شاہ اس کے نزدیک پہنچے. کوڑ کی بیماری کنٹیجیس ہے, یعنی ایک دوسرے کو لگ جاتی, چھوٹ کی بیماری ہے. ابھی اس کا علاج ہے لیکن 60 برس پہلے کی بات کی ہے. دور تھوڑا مولا کھڑے ہو گئے, زمین پہ اس نے سجدہ کیا, کھڑا ہوا, بہت خوش ہوا. اس کی خوشی سمائی نہیں جاتی تھی. سب اس کو فارسی زبان میں پوچھتے ہیں تو کیسا ہے؟ بہت اچھا. ارے سارا بدن کوڑ سے دکھتا ہے, کوڑ بہت دکھتا ہے. کتنا اچھا ہو. مولا پھر پوچھے کوئی دکھ ہے؟ کوئی دکھ نہیں ہوتا. کیسے ہو؟ خدا بہت اچھا ہے. پھر پوچھا تیرے میں کوئی دکھ ہے؟ تو نہیں ہوتا. ابھی دکھ کیا چیز سوئی معلوم تو دکھتا ہے, لیکن مرے ہوئے آدمی کی ہاتھ کاٹ ڈالو اس کو کچھ دکھنا نہیں. کیوں نہیں دکھتا؟ کیونکہ مر گیا. تو دکھ بدن کی چیز نہیں. اگر دکھ بدن کی چیز ہے تو مرا ہوا آدمی چیخ چاخ کرے. تو دکھ کیا ہے؟ دکھ من کا تھا. دکھ من میں ہوتا ہے, جوابہ بھی من میں ہوتا ہے, خوشی بھی من میں ہوتی ہے. کوڑ کی بیماری ہے, سارا بدن گل گیا ہے, درد ہوتا ہے. کہتے مجھے کوئی دکھ نہیں. کیونکہ روحانی شکتی سے اس کے دل جو تھا وہ آبرو, شرم, عزت, دنیا کے دکھ سکھ سے پر تھا. وہ جنت میں تھا. مال دولت, گھر بار, جنگوں قلعوں کے گدھیلے, ایئر کنڈیشن, موٹر چاکر, نوکر چاکر, سب کچھ ہے, لیکن دل دکھ رہا ہے. سکھ نہیں, نیند نہیں آتی,